बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के यूट्यूब चैनल से मैं हाज़िर हूँ मोहम्मद सईद आरिफ। और आज की जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हम कोरोना वायरस की आगाही कैंपेन के सिलसिले में हम मुख्तलिफ माहिरीन फ़न, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, उलमा कराम, उनकी क्या हिदायत हैं और वो किस अंदाज से लोगों को गाइड करते हैं कि लोगों को किस तरह की एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मतलब सईद पर मौजूद है, जहाँ पर एक तिब्ब यूनानी के माहिर हैं मौजूद हमारे साथ, जनाब हकीम सैदुल हसन साहब। और आए हम इनसे कोरोना वायरस के आगाही के प्रोग्राम के हवाले से कुछ टिप्स लेते हैं और इनकी राय जानते हैं। डॉक्टर हजरात ने तरतीब दिया है, सारा एहतियाती तदाबीर सामने रखी हैं। वो तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं इस्तेमाल करना, वो उन तदाबीर पर अमल करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले मेरी ज़ात है कि मैं ख़ुद बचूंगा तो मैं दूसरों को बचा सकता हूँ। इसके लिए हमने तमाम एहतियाती तदाबीर, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना, घर से बाहर ना निकलना, और घर से बाहर के अलावा मतलब कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ तो उसके लिए भी हॉस्पिटल ना जाना, अपने घर के अंदर फर्स्ट एड ले लें, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। और ये इनसे मैं चूँकि अपने इलाके में देख रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट नारवाल से मेरा ताल्लुक़ है, तो इस इलाके में मैंने अब तक देखा है कि सर हमने अब तक इसको सीरियस लिया ही नहीं है। कि मतलब बच्चों को देख लें, बाहर गलियों में बच्चे उसी तरह खेल रहे हैं, और बच्चे तो दूर की बात है, जो लोग मेचोरिटी लेवल है, जो मेच्योर लोग हैं, वो भी सर उसी तरह बाहर आना जाना, बाज़ार में आना जाना उसी तरह है। तो खुदा के लिए हम सबको इसके लिए हमें सीरियस लेना पड़ेगा, ताकि ये सारा का सारा मसला इधर क्लियर हो जाए, कवर हो जाए। और अगर अल्लाह न हम सब अल्लाह पाक के रहमो करम से बचे हुए हैं, और अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरी दिली दुआ है, बल्कि आप सबसे गुजारिश है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस वबा से, इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि आज योम पाकिस्तान है, 23 मार्च का दिन, और ये पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई सुनहरा दिन है। तो आज के दिन के वाले से आप हमारे नाजरीन को और आवाम को आप क्या हिदायत देना पसंद करेंगे, और पीओ पाकिस्तान वाले साहब का क्या पैगाम है आज के दिन के हवाले से, और बतौर ख़ास ये जो वबाई सूरत हाल बनती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इससे रोकथाम के लिए आप पाकिस्तानी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। योम पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है सर। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को क़यामत तक महफूज रखे, इसको बुरी नज़रों से बचा के रखे, तमाम वबाओं से बचा के रखे। और इस अजीम दिन पर मैं अपनी कौम से, अपने आप से, आप भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हम सब इस वबा के लिए मिल के इसका मुकाबला करें। इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर फिजिशियन जनाब डॉक्टर सईद मुश्ताक हुसैन शाह साहब के पास। आइन से जानते हैं कि कोरोना वायरस की आगाही के हवाले से ये अवाम उन्नास को क्या हिदायत देते हैं। जी डॉक्टर साहब। जनाब, ये जहाँ तक इस वायरस का ताल्लुक़ है, ये एक बड़ा लीथल टाइप का, बड़ा डेंजरस टाइप का वायरस है, जो आजकल पूरे दुनिया के लोगों में फैलता चला जा रहा है। तो हम एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, वी हैव टू गिव द अवेयरनेस टू द पीपल्स। हमें लोगों को बताना है कि इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, हमें इस बीमारी का, इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, नो वैक्सीनेशन एट द मोमेंट येट। तो हमें जो है इससे एहतियात करनी है। सबसे मेजर चीज़ जो है एहतियात है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें एहतियात करनी है। एहतियात में सबसे पहले हमें जो है वो अपने हाथ बार बार धोने हैं। हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना है, हमें किसी से हग नहीं करना है। वाई? इसके लिए कोई रीज़न है, इसलिए कि ये जरासीम हमारे स्किन के ज़रिए जिस्म में दाखिल नहीं होता, उन जगहों से दाखिल होता है जहाँ पर स्किन नहीं होती। यानी अगर हम किसी से हाथ मिलाएं, तो हाथ मिलाने के बाद वो हमें उंगलियां जो है वो हाथ हमें आँखों पर नहीं लगाना है, मुंह पर नहीं लगाना है, नाक पर नहीं लगाना है। इसलिए कि यहाँ ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। जरासीम जो है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होकर और हमें बीमार कर देता है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ वायरस, बहुत ही ख़तरनाक है। इसका नाम जो है वो लीथल वायरस है, या डेड वायरस कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमें जो है बार बार थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। हर तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें पानी पीना लाजमी है। ये पानी पीना लाजमी क्यों है? इन अ सेंस दैट जब हम पानी पिएंगे तो ये वायरस एक्चुअली हमारे नाक और रतूबत में होता है, मुंह के नाक की रतूबत में मौजूद होता है। ये जरासीम जब हम पानी पिएंगे तो ये जरासीम हमारे थ्रोट से मैदे में दाखिल हो जाएगा, और मैदे में ये हमारी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है, ये
ایسڈ جو ہے اس جراثیم کو ڈسٹرائے کر دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار پانی پئیں. پانی پینے کا سینس یہی ہے کہ ہم ڈسٹرائے کریں. لیکن ہم سب سے اہم چیز احتیاط ہے. احتیاط کرنا بہت زیادہ بہتر ہے. جب یہ جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جراثیم جو ہے ہمارے ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن کو افیکٹ کرتا ہے. یعنی سانس لینے والی جو ہماری نالی ہے اس کے پہلے یہ ناک میں افیکٹ کرے گا, اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ تھروٹ میں جائے گا, تھروٹ سے ہو کر یہ ایزلی انٹر انسائڈ دا ریسپائریٹری سرکولیشن یعنی لنگس میں چلا جائے گا, اور لنگس میں جا کے یہ ہماری ریسپائریٹری سسٹم کو بلاک کر دے گا. اس لیے مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی. اسٹارٹنگ میں ہمیں نزلہ ہوگا, زکام ہوگا, کھانسی ہوگی, سنیزنگ یعنی چھینکیں ہوں گی. اس کے بعد بھی اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو ظاہر ہے کہ جراثیم اپنا کام کر دکھائے گا, اور اس میں ہمارے جو ہے وہ سانس میں تکلیف ہوگی, اور ہم سانس بند ہونے کے بعد ہماری ظاہر ڈیتھ ہو جائے گی. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن خدا نے ہمیں دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے. تو یہ ہم احتیاط کریں گے تو اس جراثیم کو ہم ختم کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. یہ جراثیم اس لیے ایک ملک سے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک گھر سے دوسرے گھر, ایک ملک سے دنیا میں پورا پھیلتا چلا جا رہا ہے, محض اس لیے ہمارے لوگوں کو, معصوم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پہچان نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں, لیکن اس بات کو وہ سیریس نہیں لیتے, وہ مذاق سمجھتے ہیں. مذاق اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم باہر نکلیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ بات غلط ہے. ان کو تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے, اور یہ اویئرنیس ہم ڈاکٹرز ان لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. تو مہربانی کر کے گورنمنٹ کے کہنے پہ چلیں, ان کا ہاتھ بٹائیں. سب ہم لوگ بات گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. گورنمنٹ کیا کرے گی, ایک ایک لوگوں کو پکڑ کر گھروں میں بٹھائے گی. دراصل اس جراثیم کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, 2 ڈوز سے لے کے 14 دن تک اس کا پیریڈ ہوتا ہے. 14 دن کے بعد یہ جراثیم کی اہمیت نہیں رہتی, یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں, سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ 14 دن کے لیے گھروں میں محفوظ ہو کر لے جائیں. ایسے سمجھیں کہ ہم ہاؤس اریسٹ ہیں, تاکہ جراثیم کی نوعیت ختم ہو جائے, جراثیم کا اثر ختم ہو جائے. اس کے بعد بھلے آپ باہر نکلیں, لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے ہاسپٹلس وغیرہ میں تو جاتے ہیں, گھومنے پھرنے جگہوں پر جاتے ہیں, لیکن بات کو عمل نہیں کرتے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہے. جب ہم چھینک دیتے ہیں, چھینک آتی ہے, جب ہم کھانستے ہیں تو یہ جراثیم 1 میٹر سے زیادہ دور نہیں جا سکتا, 1 سے 2 سے 3 فٹ تک جا سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے ایک دوسرے سے دور رہیں. نہ اس کے علاوہ ہمیں ماسک بھی پہننا ہے. ماسک اس کے لیے نہیں کہ اس لیے کہ اگر ہم افیکٹڈ ہیں تو ماسک سے دوسروں کو ہمیں بچانا ہے, تاکہ یہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو نہ لگے. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ایک کلاسیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جناب ڈاکٹر شوکت علی صاحب کے پاس. آئے ہم ان سے کرونا وائرس کے آگاہی کی مہم کے سلسلے میں آج جو ہم آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کس قسم کی ہدایت جو ہیں وہ دے رہے ہیں. جہاں تک کرونا وائرس کے حوالے سے گورنمنٹ کے اقدامات کا تعلق ہے, تو اس سلسلے میں ہماری عوام کو بالکل ان پہ بلیو کرنا چاہیے, یقین کرنا چاہیے, اور اپنے دفاع کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے جو بھی محکمہ ہیلتھ ہمیں ہدایات دیتا ہے ان پہ بلیو کرتے ہوئے, ان پہ یقین کرتے ہوئے ان کو عمل میں لانا چاہیے, اور ان ہدایات پر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے تو لامحالہ یہ وائرس, یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہے پاکستان جو ہے, اگر پنجاب جیسے ملک علاقے میں یا پاکستان جیسی کثیر الآبادی ملک میں یہ وائرس پھیل جاتا ہے تو یقیناً یہ معاشی طور پہ بھی اور اکانومی کے اعتبار سے بھی ایک کمزور ملک ہے, تو بعد میں اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوگا. تو اس لیے حکومت جو ہے وہ اچھے اقدامات کر رہی ہے. ہاتھ دھوئیں بار بار,
اور ہمارا دین تو ویسے ہی صاف ستھرا دین ہے الحمدللہ، کہ جس نے ہمارے دین میں یہ صفائی ستھرائی کو نصف ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہور و شطر الایمان، کہ پاکیزگی صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ہم آلریڈی جو ہے وہ ان پہ عمل پیرا ہے۔ تو مزید ہمیں بقیہ رہا مسئلہ کہ کچھ لوگ ابہام کا شکار ہیں کہ شاید یہ کوئی بات نہیں ہے اور وہ تدبیر کو اختیار کرنے کے قائل نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اسلام نے تدبیر کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور تقدیر پر ایمان لانا بھی واجب اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن علاقوں میں وبا پھیل جائے تو ان علاقوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ضروری اقدامات عمل میں لائیں، اور اس سلسلے میں جو بھی محکمے کی طرف سے ہدایات ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ ہم اس وبا سے سب مل کے قومی سطح پر، ہماری حکومت، ہماری عوام، ہمارے علماء، سیاستدان، ہر طبقے کا، ہمارے ہر شہری جو ہے وہ مل کے اس وبا کے خلاف اقدامات کرے گا تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اس میں خوف والی، ڈرنے والی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سہم جائے، ڈر جائے۔ ٹھیک ہے، احتیاطی تدبیر ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے، اور ضرورت سے زیادہ ہمیں اوور کلیور اور اس طرح کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں سستی نہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج 23 مارچ کا دن ہے اور یہ پاکستان کے تاریخ میں انتہائی اہم دن ہے، اور یہ ان دنوں میں حکومت نے بھی اس کو سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے، اور ان ایام میں آپ عوام کو کیا نصیحت کریں گے کہ وہ یوم پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، اس حوالے سے جو ہے نا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گیدرنگ ہو، جلسے جلوس ہوں، یہ لازمی نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی، یہ بھی پاکستان کی خدمت ہے کہ اگر اچانک اس طرح کی آفت آ پڑی ہے تو اس آفت سے نپٹنے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ بھی ہمارے قومی جذبے کے تحت اگر ہم ان کو بروئے کار لاتے ہیں، حکومت جو ہے وہ دکانیں بند کرواتی ہے یا کہتی ہے گھروں میں رہو، تو اگر ہم گھر میں رہ کے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور قومی جذبے کے تحت اس دن کو مناتے ہیں، تو بالکل یہ ایسے حالات میں ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے وہ بالکل ایسے حالات میں جلسے جلوسوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گیدر سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کے لیے نیک جذبوں اور نیک تمناؤں کے ساتھ جو ہے وہ جینا ہے، اور ملک و قوم کے لیے بہتر جو ہے وہ اپنے عزائم کا اظہار کرنا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے سینئر استاد جناب سر حافظ امتیاز الرسول صاحب کے پاس، اور آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ لوگوں کو کس قسم کی جو ہدایات دیتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی سطح پہ بھی اور انٹرنیشنلی بھی یہ ایک وبا کی صورت ہے، پوری دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پھیل چکا ہے، تو دنیا کے ساتھ ساتھ مل کے ہم نے اپنے ملکی سطح پہ بھی بلکہ اپنے گھر کی سطح پہ بھی یہ سارے حالات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ گھبراہٹ والی صورتحال اگر ہوگی تو پھر ہم اس کے تدارتی اقدامات نہیں کر سکیں گے، تو ان کو ہم نے وائزلی لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے ماہرین جو ہیں وہ اس کے لیے کیا کیا اقدامات سجیسٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو عام سی ہماری روٹین بن جانی چاہیے، بلکہ ایز اے مسلم ہم نے سب سے زیادہ صفائی کا خیال رکھنا ہے، تو 5 دفعہ وضو کریں گے، اور وضو کر لیں صابن کے ساتھ، تو وہ ایک بہت زیادہ اکثیر چیز ہو جاتی ہے۔ درمیان میں جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے ہاتھ تھوڑے سے پراگندہ ہو رہے ہیں تو ان کو دھو لیں صابن سے، عام صابن سے، اور بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی بھی، اوور سینسٹیو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے جس طرح ہدایت کی ہے کہ گھروں سے کم نکلا جائے، تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ گھروں میں ہم رہیں، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے باہر ایک آندھی طوفان چل رہا ہو اور ہم اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر کے تو محفوظ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ہم رہیں، تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ باہر ایک وائرس کا طوفان آیا ہوا ہے اور ہم نے اپنے گھروں کو ان سے بچانا ہے۔ تو اگر باہر سے جب آپ ہو کے آئیں تو آتے ہی اپنے کپڑے چینج کر لیں، اپنے ہاتھ دھو لیں، یہ ایک بڑا اہم اقدام ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا گھبراہٹ والی،
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ مصیبت میں پریشان ہونا مصیبت کو دگنا کر دیتا ہے. تو پریشانی سے نہیں بلکہ عقل مندی سے اس کے جو اقتدار کے اقدامات ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو حفظان صحت جو ہے جیسے تھوڑا سا آئسولیشن کا سلسلہ ہے، تھوڑا سا ہم دوسروں سے فاصلہ رکھیں، باہر نکلیں تو کوئی بھی ماسک جو اویلیبل ہے ایزیلی اس کو ہم استعمال کر لیا کریں. سبزیاں تازہ وہ استعمال کریں، کھانا خوراک اچھی ہو، جنک فوڈ سے ذرا پرہیز کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری صحت کا اور ہمارا جو اندرونی مدافعتی نظام ہے اس کے لیے بڑا اچھا ہوگا. گورنمنٹ نے جو کہا ہے کہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے لیے، تو یہ 2-3 ہفتے اگر ہم اپنے گھر میں رہیں گے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، تو وہ یقیناً ہمیں بڑی مصیبت سے بچا سکتے ہیں. تو پیغام تو یہی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی ساری پالیسیز پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انڈیویجولی ہمارے مد نظر نہیں ہوتے، ہم نہیں جان سکتے. تو گورنمنٹ جب کوئی پالیسی بناتی ہے تو اس کا ایک وائڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے، بہت ساری ان کو اطلاعات آتی ہیں، اس کے مطابق وہ کوئی اسکیم چاک آؤٹ کرتے ہیں تو اس پہ یقیناً ہمیں عمل کرنا ہے. یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، یہ سب کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ وبا پوری انسانیت کے لیے ہے، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو، پورے انسانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. جزاک اللہ. اچھا آپ صاحب، آپ سے آخری میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج یوم پاکستان ہے، اور یوم پاکستان کے حوالے سے آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا یاد دلایا. آج 23 مارچ کے حوالے سے تو یاد کریں کہ 23 مارچ 1940 میں بھی ایک قرارداد منظور ہوئی تھی. ایک ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم پاکستان لے کے رہیں گے. تو آج 23 مارچ کے حوالے سے بحیثیت قوم، انڈیویجولی اور مجموعی طور پہ ہم ایک عہد کریں کہ اب سے ہم اپنے اس وقت پاکستان بنانے کے لیے قرارداد کی تھی، اب پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے قرارداد اپنے ذہن میں پاس کریں کہ آج سے ہم جتنے بھی حفاظتی میئرز ہیں وہ لیں گے، اور اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یہ اقدام ہم انڈیویجولی اپنے آپ سے لیں. تو آج یہ قرارداد بھی منظور ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر. بہت بہت شکریہ حفصہ، آپ نے سنیدر کی ٹیم کے ساتھ گفتگو کی اور بڑی قیمتی رائے سے نوازا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ عوام اس پر عمل کر کے اپنی جو موجودہ جو صورت ہے اس کو مزید بہتر بنانے میں ان کو مدد جو ہے ان کو حاصل ہوگی. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو. بہت شکریہ. سنہرا دور کی ٹیم ایک بڑا اچھا اقدام کر رہی ہے، اور یہ سیریز جو ہے یہ چلتی رہنی چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث عافیت ہوگی. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ الحرمین ظفروال کے رئیس الجامعہ جناب حافظ عبدالغفار ریحان صاحب کے پاس. آئیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کرونا وبا کی روک تھام کے لیے، اور چونکہ ہم عوام کی آگاہی کے لیے یہ رپورٹ تیار کر رہے ہیں، لہٰذا میں چاہوں گا کہ جمعیت عالم دین ہونے کی حیثیت سے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ عوام کو کس طرح کے رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کس طرح کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس وبائی بیماری سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ عوام الناس کو آگاہ کریں کہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ہم اس وبائی مرض سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور جو حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے روک تھام کے لیے، یہ آپ اس کو کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی توحید پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی، اس کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے. اور آج کی دنیا نے یہ بتا دیا ہے کہ جدید سائنس اور میڈیکل سائنس جو ہے نا، اس ساری صورتحال کے سامنے بے بس ہو گئی. سپر طاقتیں وہ بھی بے بس ہیں، ڈاکٹر اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے افراد بے بس ہو گئے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ کی ذات گراں پر بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے ہر کام میں، ہر معاملے میں. وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو. اسی طرح
وبائی امراض کے بارے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وبا والی زمین میں نہ داخل ہو، وہاں نہ جاؤ۔ اسی طرح جو بیمار آدمی ہیں یا مشتبہ ہیں، ان کے اندر بیماری کا شبہ ہے، ان کو بھی جو ہے نا وہ تندرست لوگوں سے الگ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسلام تو بھرپور جو ہے نا تاکید کرتا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی۔ تو احتیاطی تدابیر کے بعد پھر اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو اس لحاظ سے یہ احتیاطی تدابیر اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں، بلکہ اسلام کا حکم ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میں اپنے آپ کو آدمی جو ہے نا وہ قابو میں رکھے، حواس میں رہے اور اللہ پہ توکل رکھے، توہم اور خوف کا شکار نہ ہو، کیونکہ جو ایمان والا اس کا تو اللہ تعالیٰ ذات کرام پر جو ہے نا بھرپور اعتماد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، تو خاص طور پہ اس صورتحال میں اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا، تقوی اختیار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور خاص طور پہ جس طرح انتظام میں بھی کہہ رہے کہ صفائی کا اہتمام کریں۔ اسلام تو ویسے صفائی کا اہتمام کرتا ہے، وہ کہتا ہے طہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس میں طہارت پورے جسم کی بھی ہے، اعضاء کی بھی ہے، بالوں کی بھی ہے، ناخنوں کو بھی ہے، اور وضو تو ویسے ہر مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے وقت کرتا ہے، تو اسلام تو اس کی بھرپور تاکید کرتا ہے۔ تو یہ واقعی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم جو ہے نا ہاتھوں کی صفائی، ہم کہتے ہیں ہاتھوں کی صفائی کے ساتھ اپنا مکمل وضو کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ صورتحال یہ بن گئی کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی اب۔ تو اس لیے یہ تو عمومی صورتحال ہے کہ ہر بندہ، ہر فرد بشر جو ہے نا وہ اللہ کے قریب آئے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی جو ہے نا وہ پابندی کرے۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی جو ہے نا وہ روزمرہ کے معمولات میں بھی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے تحفظ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ حفاظت ملتی ہے بندے کو۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ اللہ کی ذات گرامی پر میرا توکل اور بھروسہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کی طرف سے جو نا ہر توفیق ہے، ہر مطلب توفیق اور قوت اور طاقت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول نے ارشاد فرمایا جب آدمی یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو گارنٹی دی جاتی ہے کہ ہدیتا و وقیتا و کفیتا، کہ تو راستہ بھی نہیں بھولے گا اور تو اللہ کی طرف سے پناہ بھی ملے گی، تو کسی تکلیف اور نقصان سے دوچار بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کسی جگہ پہ جا کے ٹھہرے پڑاؤ کرے تو وہاں جا کے یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہر اس چیز کے شر جو اللہ نے پیدا کی۔ تو فرمایا جب تک وہاں ٹھہرے گا رہے گا اس کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اگر صبح پڑھے تو شام تک، اگر شام پڑھے تو صبح تک، انشاءاللہ اس کو کوئی موذی مرض یا کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا سب سے بڑھ کر ٹھیک احتیاطی تدابیر آدمی ضرور اختیار کرے، جس طرح انتظامیہ کہتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور ان کی جو ہے نا بتائی ہوئی ہدایات اور احتیاطات کو اختیار کرے آدمی، لیکن اول آخر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان والے کی تو ساری جو ہے نا متاع اللہ کی توحید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم الامن، کہ جو توحید والے ہیں انہیں کو دنیا میں بھی امن ملے گا، پناہ ملے گی، اور آخرت میں وہی جو ہے نا امن اور ہدایت یافتہ۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر جو ہے نا بھروسہ، اور اپنے گناہوں سے جو ہے نا وہ ضرور آدمی توبہ کرے، کیونکہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اب کوئی بندہ نہیں یہ سمجھتا کہ میں محفوظ ہوں، ہر وقت یہی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کب میرے پر جو یہ بلا، یہ وبا آ جائے گی۔ تو ہمہ وقت ہمیں اپنے گناہوں سے تائب رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، خاص طور پہ جو ہے نا وہ موجودہ صورتحال میں
تو ہمیں جو ہے نا اللہ کا زیادہ وہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی، اللہ رسول کے جو ہے نا احکامات کی تابع داری کرنے کی طرف ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا حفظ صاحب، آپ سے آخری کوشچن میں یہ پوچھوں گا کہ آج یوم پاکستان ہے، 23 مارچ کا دن ہے، تو تمام حکومت پاکستان نے بھی اس دن کو سادگی کے ساتھ منانے کا اعلان کیا ہے، تو آج یوم پاکستان کے حوالے سے آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو یہی پیغام ہے جی کہ جس عزم کے ساتھ اس وقت ہمارے آبا نے، ہمارے اجداد نے، ہمارے رہنما نے، ہمارے لیڈران نے محنت کر کے، کوشش کر کے، بلکہ پوری قوم ان کے ساتھ تھی، ان کے پیچھے تھی، اپنے عزم اور استقلال کے ساتھ، اپنے جد و جہد اور محنت کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ پھر پاکستان حاصل کیا تھا اللہ کے فضل اور توفیق کے بعد۔ ہمیں آج کے دن یہ عزم کرنا چاہیے، اس عزم کو دہرانا چاہیے کہ ہم آئندہ بھی جو ہے نا اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے جو ہے نا وہ پاکستانی قوم کے لیے اسی طرح بھرپور جد و جہد محنت کریں گے جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے اس وقت کی تھی، اور ہم نے اپنے جو ہے نا استقلال اور عزم کے ساتھ پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ تو یہ ہمارا یہی پیغام ہے اپنی قوم کو کہ اسی عزم کے ساتھ اب بھی ہمیں جو ہے نا آگے بڑھنے اور کام کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ یہ جو صورتحال اس وقت موجودہ ہے، اس میں تو ہمیں جو ہے نا یکجہتی کے ساتھ، باہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ پوری قوم کو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس وبا سے نپٹنے کے لیے جو ہے نا وہ حکومتی اقدامات جو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جو ہے نا وہ تعلق اور لوگ کو جو ہے نا بڑھانا چاہیے۔ آپ سب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سنہرے دور کی میڈیا ٹیم سے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جو ہے نا بلندیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کو سنہری جو ہے نا وہ نتیجے اور رزلٹ دکھائے جس طرح آپ محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، اور اس رپورٹ میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو مختلف ڈاکٹرز، ٹیچرز اور علماء کرام کے ساتھ جو ہے گفتگو کریں، اور ان کی جو آراء ہیں، ان کی جو ہدایات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ میسج آپ کے لیے یہی ہے کہ گھر میں رہیے، اور بلا وجہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیے، اور تمام ہدایات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس وائرس کے اوپر، اس وبا پر قابو پا لیں گے، اور ہم ملک پاکستان کی حفاظت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو لائک کیجیے گا، اور اس کو اپنے جو آراء ہیں وہ کمنٹ کی صورت میں نیچے دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ جب چینل سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم اس طرح کی مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے سامنے لاتے رہیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کیمرہ مین محمد فیضان کے ساتھ محمد سعید عارف، سنہرا دور، ناروال۔